तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुश आमदेद कहता हूँ। अभी हम इफ्सियों की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कि आसमानी मुकामों का ख़त है, इन खतूत में से जो पौलुस ने रोम के कैद खाना से लिखे। हम उसके 13वें बाब पर पहुँच चुके हैं और आज हम 1 ता 13 आयात का मुताला करेंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज का खैर मकदम करूंगा। खुश आमदेद भाई। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। भाई यूसुफ, तीसरे बाब की मरकजी बातें कौन कौन सी हैं, इनके मुतालिक हमें बताएं। दरअसल हम देखते हैं कि तीसरा बाब थोड़ा अजीब है, क्योंकि पहली आयत में इसका मौजू है और दूसरी आयत से लेकर इस बाब के आखिर तक इसके अंदर छुपे भेदों की वजाहत की गई है। गोया इस बाब का मरकजी हिस्सा उस भेद की वजाहत है जो कि, और हमने ये कहा कि इफ्सियों के खत का मौजू क्या है, दरअसल भेद क्या है। दरअसल इसी को पौलुस रसूल इफ्सियों के इस खत में बहुत अच्छे तरीके से वाज़े करेगा। अब मैं चंद आयात पढ़ना चाहूंगा, फिर आपसे सवाल करूंगा। इसी सबब से मैं पौलुस तुम गैर कौम वालों की खातिर मसीह यीशु का कैदी हूँ। शायद तुमने खुदा के उस फजल के इंतज़ाम का हाल सुना होगा जो तुम्हारे लिए मुझ पर हुआ, यानी ये कि वो भेद मुझे मुकाशफा से मालूम हुआ, चुनाचा मैंने पहले उसका मुख्तसर हाल लिखा, जिसे पढ़कर तुम मालूम कर सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद किस कदर समझता हूँ, जो और ज़मानों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ था, जिस तरह उसके मुकद्दस रसूलों और नबियों पर रूह में अब जाहिर हो गया है। यानी ये कि मसीह यीशु में गैर कौम खुशखबरी के वसीले से मिरास में शरीक और बदन में शामिल और वादे में दाखिल हैं, और खुदा के उस फजल की बख्शिश से जो उसकी कुदरत की तासीर से मुझ पर हुआ, मैं इस खुशखबरी का खादिम बना। उसने शुरुआत इन अल्फाज से की कि खुदा के फजल का इंतज़ाम का हाल जो मुझ पर हुआ। मैं जानना चाहूँगा इन अल्फाज से क्या मुराद है। इसका मतलब है वो हिस्सा जिस अरसा में खुदा ने दुनिया से एक ख़ास तरीके से मामलात किए, वो तरीका नाकाम रहता। मसला खुदा में नहीं जिसने उस तरीके को वाज़े किया, बल्कि मसला इंसान के साथ था जो खुदा की किसी भी शर्त पर पूरा नहीं उतरा। लेकिन खुदा ने फिर तदबीर को बदला, लेकिन इंसान फिर भी नाकाम रहा। इंसान नाकाम होता है। खुदा ने 7 तदबीरें अमल में लाईं और खुदा का कलाम हमें यह बताता है कि 7 तदबीरें हैं, और हर तदबीर के बाद इंसान बारहा नाकाम हुआ और इंसान हमेशा से नाकाम होता गया। और फजल के बिना, जैसा कि हम एक गीत में गाते हैं, फजल के बगैर हमारी किसी भी बात में कोई उम्मीद नहीं। और इसीलिए हम छठी तदबीर पर पहुंचे, जिसमें वो कुछ यूं बयान करता है कि खुदा के उस फजल के इंतजाम का ख्याल सुना होगा जो तुम्हारे लिए मुझ पर हुआ। लेकिन फिर भी वो हमें इस बाब में खुदा के फजल की तदबीर के मुतल्लिक बताता है। इस तदबीर की इंतहा के इसमें बड़ा भेद है और मसीह और कलीसिया के एक हो जाने का भेद क्या है। आप हमें इन 7 तदाबीर के मुतल्लिक बताएंगे जिन्हें खुदा अमल में लाया और अब भी ला रहा है और दुनिया में आगे भी अमल में लाता रहेगा? पहली तदबीर उस बाग के अंदर थी जहां पर खुदा ने इंसान को बेगुनाही की हालत में रखा। हम उसे बाग की बेगुनाही की तदबीर का नाम देते हैं। जहां इंसान को नेको बद की पहचान ना थी, उसे बस एक हुक्म दिया गया था। भले ही ये आसान था, लेकिन इसमें भी इंसान नाकाम रहा। अब ज़मीर की तदबीर की बारी आती है। जब इंसान ने नेकोबद की पहचान के दरख्त का फल खा लिया, उसे नेकोबद की पहचान हो गई और अब तो वो अच्छाई से वाकिफ था कि उसे करे।
اور برائی سے واقف تھا کہ اسے نہ کرے، اور باوجود اس کے کہ انسان جانتا تھا کہ اچھا کیا ہے اور یہ بھی جانتا تھا کہ برا کیا ہے، پر وہ اسے کرنے سے باز نہ آیا۔ وہ تدبیر بھی ناکام ہوئی جب دنیا ناانصافی سے پر تھی اور ساری زمین بدکار اور خراب ہو گئی، اور خدا نے نوح کے دنوں میں طوفان کو بھیجا۔ اس کے بعد انسانی حکومتوں کی تدبیر آئی اور خدا نے ایک حکومت کو اٹھا لیا، کیونکہ طوفان سے پہلے قتل زمین پر کئی گنا بڑھ چکا تھا۔ تو خدا نے کہا جو آدمی کا قتل کرے اس کا قتل آدمی سے ہوگا، اور افسوس کہ یہ تدبیر بھی ناکام رہی، اور اس کا آغاز نوح سے ہوا، کیونکہ نوح خود حکومت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ابراہیم کے دنوں میں وعدے یا عہد کی تدبیر تھی، اور وہ تدبیر بھی ناکام ہوئی کیونکہ بنی اسرائیل خدا کا نام لینا بھول گئے تھے اور مصر کے دیوتاؤں کی پرستش کرنے لگے۔ شریعت کی تدبیر آئی جب لوگ ملک مصر سے چھڑا کر لائے گئے، جو کہ 1500 سال تک جاری رہی اور مسیح کی آمد کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ بہرحال انہی لوگوں سے جنہیں خدا نے ممتاز کیا، انہوں نے مصلوب کیا، یہ تدبیر بھی ناکام ہوئی۔ آج ہم چھٹی تدبیر کے دور میں ہیں، جو کہ خدا کے فضل کی تدبیر ہے، اور میں کہوں گا کہ ناکامی کی علامات واضح ہیں، بھلے ہی وہ ساری انسانیت ہو یا مسیحی دنیا ہو، جہاں پر بدکاری اور ناکامی بہت بڑھ چکی ہے، اور وہ بائبل کی خالص تعلیم سے بہت زیادہ دور نکل چکے ہیں۔ اور آخری تدبیر کامل اور بھرپور دلوں کی تدبیر ہے، یعنی 1000 سالہ بادشاہت، لیکن اس کا اختتام بھی انسان کی ناکامی پر ہوا۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ کلیسیا کے بھید ہونے میں لفظ بھید سے مراد وہ بھید نہیں جو جاسوسی ناولز میں یا ڈراموں میں ہوتا ہے۔ یہاں بھید کا مطلب ایک ایسی بات ہے جو ماضی میں کہیں چھپی ہوئی تھی لیکن اب عیاں ہو چکی ہے۔ اس لحاظ سے کلیسیا ایک ایسی چیز ہے جو کہ پرانے عہد نامے میں چھپی ہوئی تھی لیکن اب نئے عہد نامے میں عیاں ہو چکی ہے۔ اس کی شروعات ہو چکی ہے اور اس کا جنم پینتیکوست کے روز ہوا جب روح القدس مسیح کے شاگردوں پر انڈیلا گیا اور خداوند کلیسیا میں ایمانداروں کو جمع کرنے لگا۔ یہ عمل اس روز سے لے کر خدا کی آمد تک جاری رہے گا جو ہونے والی ہے۔ خوش آمدید ناظرین، آئیے چلتے ہیں افسیو کے تیسرے باب کے مطالعے کی طرف۔ بھائی یوسف، جب ہم نے اس باب پر بات شروع کی تب بھی آپ نے کہا، یعنی یہ کہ وہ بھید مجھے مکاشفہ سے معلوم ہوا۔ ہم جاننا چاہیں گے بھی سے کیا مراد ہے، اور کیا مسیحت میں کچھ اور بھید بھی ہیں؟ میں کہوں گا بھید مکاشفہ کی چھلانگ ہے۔ یہ مکاشفہ میں ترقی ہے اور یہ ایک عمومی اصول ہے، جبکہ خدا مکاشفہ کے تیسرے باب میں اس پر روشنی ڈالتا ہے، جہاں عورت کی نسل کی بات ہے، جہاں پھر وہ نجات دہندے کا ذکر کرتا ہے، جہاں اس نے ایک نئی روشنی بخشی اور پھر وہ ایک اور روشنی بخشتا ہے، اور مکاشفہ میں ہمیشہ ارتقا ہوتی رہتی ہے، جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک چھلانگ لگی لیکن نہیں جانتے کہ یہ کیسے ہوا۔ اور میں کہوں گا کہ بائبل میں ارتقا ہے، ایک چھلانگ ہے، یہ بھید ایک چھلانگ ہے، مطلب کہ ایک ایسی بات جس کا کوئی اشارہ نہ تھا۔ مثال کے طور پر مسیح کلیسیا کا سر ہے، پرانے عہد نامے میں یہ مکاشفہ کہاں ہے، وہاں ہے ہی نہیں، پھر یہ ایک بھید ہے۔ اور میں کہہ سکتا ہوں کہ نہ صرف مسیحت میں بھید ہے بلکہ پوری بائبل میں 7 بھید موجود ہیں۔ 7 بھید؟ جی، بائبل میں 7 بھید ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہاں ہیں، اور متی 13 آسمان کی بادشاہی کا بھید، اور رومیو کے 11ویں باب میں اسرائیل کے ایک حصے کے سخت ہونے کا بھید، رومیو 11:25، پہلا کرنتھیوں 15:51 میں کلیسیا کے اٹھائے جانے کا بھید ہے۔ دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں۔ اور پھر بھید ہے جو کہ افسیوں کے تمام خط کا موضوع ہے اور کلسیوں کے تمام خط کا موضوع ہے۔ اور پھر 5واں بھید ایمان کا بھید ہے، اور پہلے تموتیس کے 3 باب میں، اور پھر دینداری کا بھید بھی پہلے تموتیس کے 3 باب میں ہے، اور پھر مکاشفہ کے پہلے باب میں 7 ستاروں اور 7 چراغدانوں کا بھید ہے۔ ان 7 بھیدوں میں سے 2 بھید گہرے ہیں
اور ان کا سامنا بے دینی کے بھیدوں سے ہے۔ پہلا گہرا بھید مسیح اور کلیسیا کا ایک ہونا ہے۔ یہ بڑا بھید تو بھید بڑا ہے۔ ہے، لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں۔ افسیوں 5:27 میں دوسرا بڑا بھید ملتا ہے اور پہلا تیموتیس 3:16 میں ہے۔ اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا ہے۔ لہٰذا دو گہرے بھید ہیں جن کا سامنا دو شیطانی بھیدوں سے ہے۔ بے دینی کے دو بھید ہیں۔ بے دینی کا بھید دینداری کے بھید کے خلاف ہے۔ ہم بے دینی کے بھید کے متعلق دوسرے تھسلنیکیوں کے دوسرے باب میں بھید۔ پڑھتے ہیں اور عظیم بابل کا، اور پھر مسیح اور کلیسیا کے ایک ہونے کے بھید کے مقابلے میں اس بڑی کسبی کا بھید ہے جو کسبیوں کی ماں اور دنیا کی مکروہات سے ہے۔ یہاں پر 7 بھید ہیں، لیکن یہ دو گہرے ہیں اور دو بھید ان کے خلاف ہیں جو بے دینی کے ہیں۔ بھائی یوسف، یہ بھید کلام کے اندر ہیں، یہ بائبل کے بائبل بھید کے ہیں۔ بھید ہیں۔ دوسری باتیں لوگوں کی طرف سے بنائی گئی ہیں۔ بہرحال میں کہوں گا کہ بائبل نے کبھی بھی ان کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ صحیح۔ اگر ہم ایک مثال دیکھیں، فرض کریں ہم کہتے ہیں کہ افسیوں 5 کے مطابق ازدواج کا بھید تو یہ کوئی بھید نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو بھید تھا وہ ظاہر کر دیا گیا۔ مگر یہ بھید تو بڑا ہے، لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں۔ ازدواج کے اندر کیا بھید ہے؟ بھید کہاں ہے؟ پہلے کرنتھیوں کے 6 باب میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ جو کوئی کسبی سے صحبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے؟ جو کسی کسبی کے ساتھ صحبت کرتا ہے، اور کوئی بھی تعلق اس خوفناک بات کو جنم دیتا ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں نے بارہا اس کا ذکر کیا ہے کہ پہلے کرنتھیوں کے 6 باب میں ہم سے کہا گیا ہے۔ بہرحال کلام ہمیں ان بھیدوں کے متعلق بتاتا ہے، اور یہاں ہم اس بھید کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ افسیوں 5 کا بھید جو کسی آدمی کے عورت سے بیاہ کے متعلق نہیں، بلکہ مسیح کے کلیسیا سے بیاہ کے متعلق ہے۔ لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں۔ صحیح۔ وہ مزید کہتا ہے، یعنی یہ کہ وہ بھید مجھے مکاشفہ سے معلوم ہوا، چنانچہ میں نے پہلے اس کا مختصر حال لکھا، جسے پڑھ کر تم معلوم کر سکتے ہو کہ میں مسیح کا وہ بھید کس قدر سمجھتا ہوں۔ اس نے اسے بھید کہا اور اسے مسیح کا بھید بھی کہا۔ میں اس بھید پر مزید بات کرنا چاہوں گا کہ یہ بھید کیا ہے اور اس کا مسیح سے کیا تعلق ہے۔ جی ہاں، یہ بھید کہلاتا ہے۔ 6 باب میں اسے انجیل کا بھید کہا گیا ہے، اور 6 باب میں اسے بڑا بھید کہا گیا ہے۔ 5ویں باب میں بھی اسے بڑا بھید کہا گیا ہے، اور یہ سب کچھ ایک ہی بات سے تعلق رکھتا ہے، اور یہی افسیوں اور کلسیوں کے خط کا موضوع ہے۔ خط کا موضوع ہے کہ مسیح سر ہے اور کلیسیا اس کا بدن۔ جب سر کے متعلق غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے جلال کے متعلق سوچتے ہیں تو بھید کا یہ پہلو وہ ہے جو کلسیوں میں واضح کیا گیا ہے جب ہم بدن کی بات کرتے ہیں اور بدن کی برکتوں اور صلاحیتوں کی۔ تو میں کہوں گا کہ اس بھید کی وضاحت ہمیں افسیوں میں ملتی ہے۔ تو اس بھید کا موضوع مسیح کا کلیسیا کے ساتھ بطور شخصیت اور بطور ایک بدن کا ہوتا ہے کہ مسیح اس کا سر ہے اور کلیسیا اس کے بدن کے اعضاء ہیں۔ بھائی یوسف، پولس نے مسیح کا یہ بھید کیسے جانا؟ ذاتی صلاحیتوں کے بل پر؟ کیا یہ مکاشفہ اسی کی تنہا ذات سے متعلق ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی شامل تھا؟ جی ہاں، وہ کہتا ہے کہ جسے پڑھ کر تم یہ معلوم کر سکتے ہو کہ میں مسیح کا وہ بھید کس قدر سمجھتا ہوں۔ اس سے پہلے اس نے کہا میں نے اس کا مختصر حال لکھا، اور میں کہوں گا کہ یہ مختصر خیال پہلے باب کی 23ویں آیت سے لے کر دوسرے باب کے آخر تک، یعنی کہ آخری آیت تک ہے، اور اس سابقہ حصے میں اس نے بھید کو مختصر طور پر بیان کیا ہے۔ اگر تم وہ پڑھو جو میں نے پہلے باب کے آخر میں اور دوسرے باب میں لکھا ہے تو تمہیں میرے مسیح کے بھید کے علم کے متعلق کچھ اندازہ ہوگا۔ بہرحال میں تمہیں اس حوالے سے تیسرے باب کے متعلق کچھ اور بتاؤں گا۔ میں جاننا چاہوں گا، آپ نے کہا پولس نے اس مکاشفہ کو پایا، جیسا کہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ اس کے رسولوں اور مقدسوں اور اس کے نبیوں پر ظاہر کیا گیا۔ بہرحال اس بھید کے تعلق سے پولس کس طور پر ممتاز ہے؟ جی، اس بھید کے متعلق یہ ہے کہ یہ بھید پولس پر ظاہر کیا گیا تھا اور اسے نبیوں اور رسولوں پر ظاہر کیا گیا۔ اگر یہ صرف پولس پر ظاہر ہوتا تو یہ جھوٹا قرار دے دیا جاتا۔ لیکن یہاں عہد قدیم کے نبیوں کی بات نہیں ہو رہی جو نہیں، اور زمانوں میں نہیں، بنی نہیں، آدم کو نہیں، اس طرح معلوم نہ بالکل ہوا نہیں، تھا۔ یہ نئے عہد نامے کے نبی نئے ہیں۔ عہد نامے کے نبی جی، اور رسول۔ بالکل نئے عہد نامے کے نبی اور رسول ہیں۔ اگر یہ صرف پالوس پر ظاہر کیا جاتا تو ہمیں بھی شک ہوتا، تو ہم بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ شاید یہ اس شخص کے دل کے خیال ہیں۔ بہرحال یہ ایسا نہیں ہوا، لیکن ہمارے دلوں کی تسلی کے لیے ہر ایک بات 2 یا 3 گواہوں کی زبان سے ثابت ہو جائے۔ ہمارے پاس یہاں 2 گواہ نہیں بلکہ 12 رسول اور نبی ہیں۔ نبی بھی تھے، لیکن ہم ان کے شمار کے متعلق نہیں جانتے۔ تو پھر میں کہوں گا کہ پولس الگ کس طرح تھا۔ مجھ پر جو سب مقدسین میں چھوٹے سے چھوٹا ہوں، یہ فضل ہوا کہ میں غیر قوموں کو
मसीह की बेकयास दौलत की खुशखबरी दूं और सब पर यह बात रोशन करूं कि जो भेद सब चीजों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा उसका इंतजाम क्या है। तो फिर पौलुस ही है जिसने उन इसका पर इसे जाहिर ऐलान किया गया। किया था, जबकि रसूलों और नबियों ने इसकी तस्दीक की थी जब उन्होंने ये सुना था। आपको पता है कि जब कोई कंपनी का नुमाइंदा होता है तो कोई दूसरा खुसूसी नुमाइंदा। खुसूसी नुमाइंदा तो कोई दूसरा उसकी चीजों की तजारत नहीं कर सकता, और पौलुस ही मसीह के भेदों का वाहिद नुमाइंदा है। लेकिन उसे सिर्फ उसी पर जाहिर नहीं किया गया, वरना हम ये कह सकते थे कि ये सब घड़ रहा था। नहीं, जब उसने इस मुकाशफा की मुनादी की तो नए अहदनामे के तमाम रसूलों और नबियों ने मिलकर आमीन कहा। इसी को पौलुस और रसूलों और नबियों पर जाहिर किया गया, लेकिन पौलुस को यह इसलिए दिया गया ताकि वो इसकी मुनादी और ऐलान करे। बिल्कुल। आइए लेते हैं मेहमानों से एक सवाल। छठी आयत में लिखा है, यानी ये कि मसीह यीशु में गैर कौमी खुशखबरी के वसीला से मीरास में शरीक और बदन में शामिल और वादा में दाखिल हैं। इस आयत से क्या मुराद है? जी भाई, छठी आयत के मुतालिक क्या कहेंगे? जी, गैर कौमें हम मिरास हैं और पुराने अहदनामे में जिनका हिस्सा ना था वो 3 बातों में शरीक हुए, मिरास में, बदन में और फिर वादे में। और ये 3 बातें तस्लीस की 3 शख्सियात से मुतल्लिक हैं। मिरास क्योंकि हम फर्जंद हैं, बाप के फर्जंद। बदन क्योंकि मसीह हमारा सर है और हम उसके अज़ा हैं, और उस वादे में हिस्सादार हैं जो रूहुल कुद्स की नेमत है। ये बड़ी हैरान कुन बात है कि हम इन तीनों बातों में शरीक हैं जो हमें तस्लीस की 3 शख्सियात से बांधे हुए है। क्योंकि मैं फर्जंदों में से हूँ और मिरास में शरीक हूँ, लिहाजा मैं मसीह के बदन का हिस्सा हूँ, मैं उसके बदन में शरीक हूँ। चूंकि मैंने रूहुल कुद्स को पाया है, लिहाजा मैं मसीह यीशु में उसके वादे में शरीक हूँ। आगे कहा गया, यानी ये कि मसीह यीशु में गैर कौमे खुशखबरी के वसीले से मिरास में शरीक और बदन में शामिल और वादे में दाखिल हैं। 7वीं आयत, और खुदा की उस बख्शिश से जो उसकी कुदरत की तासीर से मुझ पर हुआ, मैं इस खुशखबरी का खादिम बना। इंजील का खादिम होने के लिए पौलुस की काबिलियत क्या थी? पौलुस रसूल ने क्या कुछ पढ़ा ताकि वो इंजील का खादिम बन सके? इंजील की खिदमत के लिए पौलुस रसूल में क्या क्या सलाहियतें थीं? इंजील का खादिम होने के लिए पौलुस की काबिलियत क्या थी? इस सब के मुतल्लिक आप क्या कहेंगे? देखें भाई, मैं कहूँगा कि खुशखबरी की मुनादी का मतलब सिर्फ और सिर्फ अनाजील ही नहीं है, बल्कि उससे भी बढ़कर कुछ है। और जैसा कि उसने छठे बाब में कहा, और मेरे लिए भी, ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो, यहाँ भेद से मुराद उसकी अनाजील नहीं है, बल्कि अनाजील के अंदर भेद शामिल हैं। भेद क्या है? और यही इफ्सियों के खत का मौजू भी है। वो क्या है कि मसीह सर है और ईमानदार बदन है, और ये कैसी अजीम बात है, और मैं इसका खादिम बना हूँ। उसने कुलसियों के खत के पहले बाब में इसके मुतल्लिक कहा कि मैं उस कलीसिया का खादिम हूँ जो उसका बदन है। कलीसिया के खादिम होने से मुराद के मसीह जो कि कलीसिया का बदन है, मैं उसका खास नुमाइंदा हूँ, जैसा कि हमने पहले कहा। और मैं खुदावंद के उस फजल की बख्शिश से जो उसकी कुदरत की तासीर से मुझ पर हुआ, मैं इस खुशखबरी का खादिम बना, और उस बख्शिश को हासिल करने का मंबा खुदा का फजल है। क्योंकि मैं तो इस लायक ना था, और इस बख्शिश के इस्तेमाल के लिए मुझे इसके कुदरत के काम की जरूरत है, क्योंकि खुदा की कुदरत के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। हम वक्फे के बाद मुताले में आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से खुशामदीद। आइए चलते हैं इफ्सियों के 3 बाब के बकिया मुताले की तरफ। भाई यूसुफ 8वीं आयत से लिखा है, मुझ पर जो सब मुकद्दसों में छोटे से छोटा हूँ, ये फजल हुआ कि मैं गैर कौमों को मसीह की बेकियास दौलत की खुशखबरी दूँ और सब पर यह बात रोशन करूँ कि जो भेद अज़ल से सब चीज़ों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा, उसका क्या इंतज़ाम है। पौलुस रसूल की बुलाहट कि वो जाकर उस भेद की मुनादी करे, वो कहता है कि मैं गैर कौमों को मसीह की बेकियास दौलत की खुशखबरी दूँ। इसका क्या मतलब है? जी भाई यूसुफ। मैं इसमें सबसे पहले इन अल्फाज का भेद से राब्ता देखता हूँ। मिसाल के तौर पर, अगर आप मुझे 1 करोड़पति के मुतल्लिक बता रहे हैं तो उससे मुझे क्या फायदा हुआ? और अगर आप मुझसे कहें कि ये शख्स दुनिया का अमीर तरीन इंसान है तो उसके पास तो अरबों रुपए हैं, लेकिन मुझे इससे क्या हासिल है? अगर वो मेरा रिश्तेदार भी हो तो मुझे उससे क्या फायदा?
جبکہ اس نے کہا کہ میں غیر قوموں کو مسیح کی بے قیاس دولت کی خوشخبری دوں. تم مجھے بتا رہے ہو میں غیر قوم والا ہوں اور تم مجھ سے کہتے ہو کہ مسیح بے حد امیر ہے. تو کیا میرا مطلب ہے کہ آپ اس کی دلہن بنے ہیں، آپ اس کی زوجہ ہیں. اور یہ بھید ہے. سو وہ غیر قوموں کے پاس جاتا ہے کہ انہیں بتائے کہ مسیح جس کا تعلق تمہارے ساتھ جڑنے والا ہے، نہ صرف وہ تمہیں جہنم سے بچائے گا بلکہ گناہوں کے خوفناک نتائج سے بھی، بلکہ وہ دنیا کا امیر ترین شخص بھی ہے. مسیح دولت مند ہے اور سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں. تو یہ ساری کائنات کس کی ہے؟ یہ ساری کائنات مسیح کی ہے اور وہ کلیسیا کا دلہا ہے. اب مانے یا نہ مانے، آپ کیوں نہیں مانتے؟ یہ خدا کی طرف سے اعلان ہے جو جھوٹ نہیں ہوتا. یہ بات سب پر روشن کرو کہ رفاقت کا بھید کیا ہے، کہ میں غیر قوموں کو مسیح کی بے قیاس دولت کی خوشخبری دوں. بلا شبہ یہ کہا گیا جو بھید ازل سے سب چیزوں کے پیدا کرنے والے خدا میں پوشیدہ رہا اور اب ظاہر ہو چکا ہے، وہ بھید جو اور زمانوں میں بنی آدم پر ظاہر نہ کیا گیا. صحیح. اس سے پہلے یہ مکاشفہ بنی آدم پر ظاہر نہ کیا گیا تھا، اب کر دیا گیا ہے، لہٰذا یہ اب کوئی بھید نہیں کیونکہ ظاہر ہو چکا ہے. میں کہنا چاہوں گا کہ اس باب میں اس بات کی مکمل طور پر نفی کر دی گئی ہے کہ کلیسیا پرانے عہد نامے میں موجود تھی. صحیح. کلیسیا ایک بھید تھا، وہ بھید جو تمام زمانوں اور پشتوں سے پوشیدہ رہا. بنی آدم اس سے واقف نہ تھا. سو جب آپ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کلیسیا ہے تو وہ کلیسیا کیسی ہو سکتی ہے؟ کلیسیا تو ایک بھید تھا جو خدا کے تمام زمانوں اور پشتوں سے پوشیدہ رہا، نہ کہ بائبل میں. سو آپ پرانے عہد نامے میں کلیسیا کا حوالہ نہیں دے سکتے بالکل. کیونکہ وہ خدا میں پوشیدہ رہا، نہ کہ خدا کی کتاب میں. اس کی شروعات پینتیکوست کے روز ہوئی. اسے پولوس پر، رسولوں پر اور نبیوں پر ہی ظاہر کیا گیا. مسیح اور اس بدن کا تعلق، اس کا اور مسیح کا ساتھ. صحیح. 10ویں آیت سے یوں مرقوم ہے تاکہ اب کلیسیا کے وسیلے سے خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں معلوم ہو جائے، اس ازلی ارادے کے مطابق جو اس نے ہمارے خداوند یسوع مسیح میں کیا تھا، جس میں ہم کو اس پر ایمان رکھنے کے سبب سے دلیری ہے اور بھروسے کے ساتھ رسائی. بس میں درخواست کرتا ہوں کہ تم میری ان مصیبتوں کے سبب سے جو تمہاری خاطر سہتا ہوں ہمت نہ ہارو، کیونکہ وہ تمہارے لیے عزت کا باعث ہیں. کلیسیا سے کس طرح خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو معلوم ہوتی ہے. یہ ایک حیران کن بات ہے. پطرس رسول ان چیزوں کے بارے میں جو ہماری ہیں یہ واضح طور پر کہتا ہے. فرشتے بھی ان باتوں کے مشتاق ہیں. بہرحال پولس نے بلند ترین بات کی کہ نہ صرف فرشتے بلکہ حکومت والے اور اختیار والے بھی جو آسمانی مقاموں میں ہیں، وہ نہ صرف اس پر نظر کریں بلکہ خدا کی طرح طرح کی حکمت اور ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں معلوم ہو جائے. سو اگر تخلیق خدا کی حکمت کا ایک پہلو ظاہر کرتی ہے، ساری حکمت نہیں. بہرحال کلیسیا حکمت والوں اور اختیار والوں کے لیے جو آسمانی مقاموں میں ہیں خدا کی طرح طرح کی حکمت کی استاد بنی. اس کا مطلب ہے کہ کلیسیا میں حکمت کے تمام پہلو ظاہر ہوئے، اور آج نہ صرف فرشتے بلکہ حکومت والے اور اختیار والے مقرب فرشتے بنے اور خدا کی طرح طرح کی حکمت کے متعلق کلیسیا سے سیکھتے ہیں. اور میں یہاں یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ آپ مانیں یا نہ مانیں، کیونکہ یہ لفظ قابل یقین ہے. صحیح. قابل یقین. ٹھیک ہے. کلیسیا خدا کی طرح طرح کی حکمت کو ظاہر کرنے کا میدان ہے. اب چلتے ہیں 11ویں آیت پر. میں ذاتی طور پر اس پر غور کرنا چاہوں گا اور میرا دل خدا ان کے حضور جھکتا اور نغمہ سرا ہوتا ہے. اس ازلی ارادے کے مطابق جو اس نے ہمارے خداوند یسوع مسیح میں کیا تھا. اس کا ایک ایک لفظ غور طلب ہے. اس ازلی ارادے کے مطابق جو اس نے ہمارے خداوند یسوع مسیح میں کیا تھا، اس کے متعلق ہمیں بتائیے. دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ آیت 11 آیت 10 سے جڑی ہوئی ہے، تاکہ اب کلیسیا کے وسیلے خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہے معلوم ہو جائے، اس ازلی ارادے کے مطابق جو اس نے ہمارے خداوند یسوع مسیح میں کیا تھا. یعنی کہ خدا کا ایک ارادہ ہے اور اس کا ارادہ ازلی ارادہ ہے، اور یہ ازلی ارادہ یسوع مسیح سے تھا، نہ کہ کلیسیا سے جدا ہو کر جو اس کا بدن ہے. خدا کا دوسرا راستہ ہو سکتا ہے. ابدیت میں کون اس کے ساتھ تھا کہ اسے کوئی مشورہ دیتا، کیونکہ اسی کی طرف سے اور اسی کے وسیلے سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں. خدا کی عقل کو کس نے جانا ہے کہ اس کی تعلیم دے سکے؟ اس نے ابدیت سے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ مسیح مرکز ہوگا، اور مرکز ہوتے ہوئے مسیح کی دلہن ہوگی، اس کا بدن ہوگا، اور اس کا وہ بدن دراصل صرف اور صرف کلیسیا ہوگی. اور اسی لیے کلیسیا خدا کی طرح طرح کی حکمت حکومت والوں اور اختیار والوں کو سکھاتی ہے، جو کہ خدا کے ازلی ارادے کے مطابق ہے، اور اس ارادے کی تکمیل اس نے مسیح میں کی.
13ویں آیت، پس میں درخواست کرتا ہوں کہ تم میری ان مصیبتوں کے سبب سے جو تمہاری خاطر سہتا ہوں ہمت نہ ہارو، کیونکہ وہ تمہارے لیے عزت کا باعث ہیں۔ وہ کلیسیا اور انجیل کا خادم تھا تاکہ یہ بھید ظاہر ہو۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ یہ اس کو پھر سے پہلی آیت سے جوڑتا ہے۔ اسی متعلق میں نے دوسرے باب میں بھی بات کی تھی، اور یہ بھید کا ایک پہلو ہے، اور اسی کے سبب سے میں پولس تمہاری خاطر مسیح کا قیدی ہوں۔ اور جب اس نے اس بارے میں بات کی تو یہودی برداشت نہ کر سکے اور اسے قید کر دیا، اور پولس نے کہا، اسی سبب سے میں پولس تمہاری خاطر مسیح میں قیدی ہوں، اور تم میری ان مصیبتوں کے سبب سے سہتا ہوں، ہمت نہ ہارو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اب وقت ہوا ہے کہ ہم جانیں مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ اس باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولس کمزور برتن ہوتے ہوئے اس عظیم مکاشفہ کو حاصل کرتا ہے، اور اس نے خدا کے کلام میں اس کا اعلان کیا تاکہ ہم بھی جو عام ایماندار ہیں اور اس سے حاصل فیض کر یاب سکیں۔ ہوں۔ ہمیں اس عظیم خدا کو کتنے سجدے کرنے چاہیے، جیسا کہ ہم نے سنا کہ اس تدبیر کے مطابق جو اس نے تخلیق کی شروعات سے ہی تیار رکھی تھی، جب بھی ہم ناکام ہوئے اس نے ہمیں کبھی ترک نہ کیا اور ہمارے ساتھ رہا اور رہے گا جب تک کہ ہمیں محفوظ مقام تک نہ پہنچائے۔ صحیح۔ میں کہوں گا کہ ہمارے پاس کوئی زمینی میراث نہیں ہے، بلکہ ہماری میراث آسمانی ہے۔ ہم اس کے فرزند بنے، اور مسیح کی دولت کے آگے ہماری زندگی میں موجود ہر قیمتی شے نکمی اور چھوٹی ہے۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، سنیں پولس کیا کہتا ہے کہ میں غیر قوموں کو مسیح کی بے قیاس دولت کی خوشخبری دوں۔ مسیح کے پاس بے قیاس دولت اور میراث ہے۔ میں اور آپ یہ دولت اور میراث پا سکتے ہیں فقط اس وقت جب ہم مسیح کو بطور شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ وہ بڑی قیمت جو مسیح کو صلیب پر جان دے کر ادا کرنی پڑی، اس کے وسیلے اب آپ کے لیے نعمتیں مفت ہیں۔ اگر آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں تو خدا آپ کو قبول کرے گا، آپ مسیح کی اس بے قیاس دولت کو حاصل کر لیں گے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ملايكة في السماء بتبشر أرضنا، ملك الملوك وجانا علشان يردنا، جه للأرض فقير علشان بفقر نغنى، زي العبد الأسير واخد مكاننا احنا على الأرض السلام، ومسر لكل الناس المجد في العلا، يسوع فيك الخلاص على الأرض السلام، ومسر لكل الناس المجد في العلا، يسوع فيك الخلاص۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔